सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ को नैरोबी में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। अरशद शरीफ की अहलिया की तस्दीक, उनका कहना था कि ट्विटर की जांच पर जवेरिया सिद्दीकी ने ट्वीट में लिखा कि आज मैंने अपना दोस्त, शोहर और पसंदीदा सहाफ़ी खो दिया। कीनिया पुलिस ने अरशद शरीफ की मौत की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ की गाड़ी उनका भाई चला रहा था। मुगादी हाईवे पर पुलिस ने छोटे पत्थर रखकर रोड को ब्लॉक किया था। अरशद शरीफ की कार रोड ब्लॉक के बावजूद नहीं रुकी। पुलिस ऑफिसर्स ने कार न रुकने पर फायरिंग की और गाड़ी पर 9 गोलियां फायर की, जिसमें से एक अरशद शरीफ के सर में लगी और उनकी मौत वाक़ई हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीनियन सदर से टेलीफोनिक रब्ता। अरशद शरीफ की मैयत की जल्द वतन वापसी के लिए ज़ाब्ता की कार्रवाई को जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त। विलियम रोटो ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के वाक़ये की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द देने की यकीन दहानी कराई और अफसोस का इजहार भी किया। मैयत वतन वापस लाने का अमल तेज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दाखिला को भी सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत की जल्द वतन वापस लाने के लिए हिदायत। ISPR का सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी वफात पर गहरे दुख का इजहार। ISPR ने अरशद शरीफ की वफात पर ताज़ियती बयान जारी करते हुए कहा, अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात को बुलंद करे और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की खबर से दुख हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत पर इजहार अफसोस। ट्वीट में अरशद शरीफ के अहलखाना की ताज़ियत भी पेश की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अरशद शरीफ की वफात को पाकिस्तान और सहाफ़त का बहुत बड़ा नुकसान करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। कहा, अरशद शरीफ का कत्ल सहाफ़ी बिरादरी के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पर वज़ारत ख़ारजा कीनिया के हुकाम से राब्ते में है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत पर इमरान खान का इजहार अफसोस। कहा, अरशद शरीफ ने अपनी जान देकर सच बोलने की कीमत अदा की। उन्हें मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क रूपोश होना पड़ा। इमरान खान का अरशद शरीफ के बयानात की रोशनी में तहकीकात का मुतालबा। उधर सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के जाँ बहक होने पर अफसोस हुआ। कौम का बेटा और सच का सिपाही अरशद शरीफ आज शहीद हो गया। आज का ट्वीट अरशद शरीफ के नाम कर रहा हूँ। अरशद शरीफ ने अपनी जान हक के लिए दी, उनका कत्ल किया गया। इस शहादत को कोई और रंग देने की कोशिश न करें। रहनुमा PTI मुराद सईद का ट्वीट। कहा, जुडिशल कमीशन में उनकी ज़िलावतनी से लेकर तमाम तर वाक़यात और शवाहिद पेश करेंगे। हम अपने मुल्क के लिए खामोश हैं, हमें कानूनी रास्ता लेने दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, हुकूमत अरशद शरीफ के मामले पर बड़े पैमाने पर तहकीकात का मुतालबा करेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, अरशद शरीफ के कत्ल का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मामले को देख रहे हैं। हुकूमत मामले को आला सतह पर उठाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब जाएंगे। दारुल हुकूमत रियाद में अपने क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी शोबे में कसीरुल जिहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और देरीना बिरादराना ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के हवाले से मुशावरत भी करेंगे। बहुत ही पुरानी बात को कोट कर रहा था, मगर वो भी मैं समझता हूँ एक वफाकी वजीर की हैसियत से शायद मैंने गैर मुनासिब तरीके से वो पॉइंट मेक किया। इसलिए आपको पता है कि मैं सबके सामने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में अपने बयान पर नादिम हूँ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, हिफाजती इदारों से मुतालिक बयान और नारे गैर मुनासिब थे। मेरे अल्फाज फाइज मनसबी के मुताबिक नहीं थे। जमातों को अपने सियासी नारों में एहतियात बरतने की जरूरत है। शहदा की कुर्बानियों से कौमें बनती हैं।
پاک فوج اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوشاخانہ ریفرنس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عمران خان قومی اسمبلی NA 95 کی نشست خالی قرار۔ الیکشن کمیشن کے مطابق دوشاخانہ ریفرنس کا فیصلہ متفق ہے، جس پر چیف الیکشن کمشنر اور چاروں ممبران کے دستخط موجود ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ آج ہی معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس اطہر میر اللہ نے عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ PTI چیئرمین کے وکیل علی ظفر نے عدالت میں دلائل دیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، فیصلہ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ پہلے بھی نااہلی ہوتی رہی، کوئی سیاسی طوفان نہیں آتا۔ قانون کے تحت عمران خان دوبارہ الیکشن لڑنا چاہے تو لڑ سکتے ہیں۔ عمران خان پر الیکشن لڑنے میں کوئی پابندی نہیں۔ روس یوکرین کے خلاف ایٹم بم کا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ روسی وزیر دفاع کا دعویٰ۔ یوکرین نے روس کی جانب سے لگائے گئے الزام کی سختی سے تردید کر دی۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ اگر کوئی جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے تو وہ روس خود ہے۔ ورلڈ اور مولا جٹ 100 کروڑ کمانے والی پہلی فلم بن گئی۔ مولا جٹ نے 100 کروڑ کا چھکا لگا لیا۔ دی لیجنڈ آف مولا جٹ پاکستان کی اب تک کی سب سے بڑی اور کامیاب فلم کا اعزاز حاصل کر لیا۔ فواد خان اور حمدہ علی عباسی کی فلم دنیا بھر سے 100 کروڑ کمانے والی فلموں کے قلب میں شامل ہو گئی۔ مولا جٹ اب تک پاکستان کی فلم انڈسٹری کی مہنگی ترین فلم بھی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی کوئی بھی فلم 100 کروڑ کے قلب میں اپنی انٹری نہیں کرا سکی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کو نیروبی میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ ارشد شریف کی موت کی تصدیق ان کی اہلیہ کی جانب سے ٹویٹر پر کر دی گئی۔ جویریہ صدیقی نے ٹویٹ میں لکھا کہ آج میں نے اپنا دوست، شوہر اور پسندیدہ صحافی کھو دیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے انہیں بتایا کہ ارشد شریف کو کینیا میں مار دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپیل بھی کی کہ ارشد شریف کے اسپتال کی کوئی تصویر جاری نہ کی جائے۔ ارشد شریف کے قتل پر پاکستان بھر سے سینئر صحافیوں کی جانب سے اظہار افسوس کے پیغامات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سینئر صحافی ارشد شریف کی فائرنگ سے موت پر کینیا پر پولیس نے ابتدائی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ پولیس رپورٹ میں کہا گیا کہ ارشد شریف کی گاڑی ان کا بھائی چلا رہا تھا۔ مگادی ہائی وے پر پولیس نے چھوٹے پتھر رکھ کر روڈ بلاک کیا تھا۔ ارشد شریف کا کار روڈ بلاک کے باوجود نہیں رکی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پولیس آفیسرز نے کار نہ رکنے پر فائرنگ کی اور گاڑی پر 9 گولیاں فائر کی اور کار پر فائرنگ کی گئی۔ 9 گولیوں میں سے ایک گولی ارشد شریف کے سر میں لگی۔ کینیا پولیس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ رات مرم روڈ پر پولیس کی فائرنگ سے پاکستانی صحافی ارشد شریف کی موت واقع ہوئی۔ ارشد شریف کار میں سوار تھے اور کار میں ان کے بھائی خرم احمد بھی موجود تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس گاڑی چوری کی اطلاع پر علاقہ کی ناکہ بندی ہوئی تھی۔ متوفی ارشد شریف کی گاڑی ناکے پر رکنے کے بجائے آگے بڑھی تو پولیس نے فائرنگ کی، جس سے ارشد شریف زخمی ہوئے اور پھر انتقال کر گئے۔ کینیا کے نیشنل پولیس فورس نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور ارشد شریف کی فیملی سے تعزیت بھی کی۔ کینین پولیس کا کہنا تھا کہ متعلقہ حکام واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جمہوریہ کینیا کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ولیم روٹو نے صحافی ارشد شریف کے قتل کے واقعے پر تحقیقاتی رپورٹ جلد دینے کی یقین دہانی کرائی۔ ٹیلی فونک رابطے میں وزیر اعظم نے کینیا کے صدر سے پاکستانی سینئر صحافی ارشد شریف کے جاں بحق ہونے کے واقعے پر بات کی۔ واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات پر زور دیا۔ پاکستانی قوم اور میڈیا برادری کی جانب سے واقعے پر شدید تشویش سے کینین صدر کو آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے ارشد شریف کی میت کی جلد وطن واپسی کے لیے ضابطے کی کارروائی جلد مکمل کرنے کی درخواست کی۔
کینیا کے صدر نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کرنے، تحقیقاتی رپورٹ جلد دینے کی اور میت کی واپسی کے عمل کو تیز بنانے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کو سینئر صحافی ارشد شریف کی میت جلد وطن واپس لانے کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ وزیر اعظم نے سیکرٹری خارجہ اور سیکرٹری داخلہ کو ہدایت کی کہ میت کو وطن واپس لانے کا عمل تیز کیا جائے اور کینیا کے حکام کے ساتھ رابطہ رکھا جائے۔ شہباز شریف نے سیکرٹری خارجہ اور سیکرٹری داخلہ کو ہدایت کی کہ وہ میت کی وطن واپسی تک تمام تر مراحل کی ذاتی طور پر نگرانی کریں۔ آئی ایس پی آر کا سینئر صحافی ارشد شریف کی کینیا میں ناگہانی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار۔ آئی ایس پی آر نے ارشد شریف کی وفات پر تعزیتی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ ارشد شریف کے درجات کو بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صحافی ارشد شریف کی موت کی افسوسناک خبر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صحافی ارشد شریف کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صحافی ارشد شریف کی موت کی خبر سے دکھ ہوا۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ میں ارشد شریف کے اہل خانہ کو تعزیت بھی پیش کی۔ واضح رہے کہ سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کو نیروبی میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ ارشد شریف کی موت کی تصدیق ان کی اہلیہ کی جانب سے ٹویٹر پر کر دی گئی۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں، صدر مملکت عارف علوی نے ارشد شریف کی وفات کو پاکستان اور صحافت کا بہت بڑا نقصان قرار دے دیا۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ ارشد شریف کے اہل خانہ بشمول ان کے چاہنے والوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی طاقت ملے۔ کینیا پولیس کے مطابق ارشد شریف کو گولی مار کر قتل کیا گیا۔ تاحال ارشد شریف کے قتل کے واقعے سے متعلق مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکی، تاہم کینیا کی مقامی پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سینئر صحافی و اینکر پرسن ارشد شریف مختلف میڈیا گروپس کے ساتھ منسلک رہے۔ ارشد شریف کو حکومت پاکستان کی طرف سے پرائیڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے صحافی ارشد شریف کے قتل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ارشد شریف کا قتل صحافی برادری کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ بلاول بھٹو نے بیان دیا کہ ارشد شریف کے قتل کا واقعہ صدمے کا باعث ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ارشد شریف کے ورثاء اور صحافی برادری سے اظہار تعزیت کیا اور کہا کہ ارشد شریف کے قتل کے معاملے پر وزارت خارجہ کینیا کے حکام سے رابطے میں ہے۔ سینئر صحافی ارشد شریف کی موت پر عمران خان کا اظہار افسوس، کہا ارشد شریف نے اپنی جان دے کر سچ بولنے کی قیمت ادا کی، انہیں ملک چھوڑ کر بیرون ملک روپوش ہونا پڑا۔ عمران خان نے ارشد شریف کے بیانات کی روشنی میں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا سائٹ انسٹاگرام پر سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کی تصاویر بھی شیئر کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سینئر صحافی ارشد شریف کی وفات پر پوری قوم سوگوار ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ بلاول بھٹو وضو کر کے گیٹ نمبر 4 کا نام لیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ بلاول کے نانا بھی گیٹ نمبر 4 کی پیداوار تھے۔ گرہن سورج کو نہیں، کل سے حکومت کو لگے گا، 30 نومبر تک آر پار ہو جائے گا، سامراجی ایجنٹوں کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کی جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ قوم کا بیٹا اور سچ کا سپاہی ارشد شریف آج شہید ہو گیا۔ آج کا ٹویٹ ارشد شریف کے نام کر رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید نے کہا کہ ارشد شریف نے اپنی جان حق کے لیے دی ہے، ان کا قتل کیا گیا، اس شہادت کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش نہ کریں۔ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں مراد سعید نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن میں ان کی جلاوطنی سے لے کر تمام تر واقعات اور شواہد پیش کریں گے۔
ہم ملک کے لیے خاموش ہیں، ہمیں قانونی راستہ لینے دیں۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا کہ حکومت عرش شریف کے معاملے پر بڑے پیمانے پر تحقیقات کا مطالبہ کرے گی۔ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ کی دھمکی دیتے ہیں، کرتے کیوں نہیں ہو؟ اب وہ حالات نہیں کہ آپ کا کوئی تحفظ دے گا۔ کسی نے اسلام آباد آ کر قانون توڑا تو گرفتاریاں ہوں گی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عرش شریف کے قتل کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ ابتدائی رپورٹ میں واقعہ حادثاتی لگتا ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن معاملے کو دیکھ رہی ہے، حکومت معاملے کو اعلیٰ سطح پر اٹھائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ دارالحکومت ریاض میں اپنے قیام کے دوران وزیر اعظم سعودی ولی عہد سے ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی شعبے میں قصیر الجہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور دیرینہ برادرانہ تعلقات میں مزید بہتری کے حوالے سے مشاورت بھی کریں گے۔ وزیر اعظم سعودی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سمٹ میں شرکت بھی کریں گے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کا شکار ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے۔ سیلاب سے 3 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑے گا، ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے۔ احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ سیلاب سے اربوں روپے کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا۔ اسمبلی میں پاکستان کے ذمہ قرضوں کی تفصیلات پیش کر دی گئی، جس کے مطابق پاکستان پر کل واجب الادا قرضوں کا حجم 49,200 ارب ہے۔ اس حوالے سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ جون 2022 کے اختتام پر پاکستان پر کل واجب الادا قرضوں کا حجم 49,200 ارب روپے تھا، جبکہ جون کے اختتام پر پاکستان پر ملکی قرضہ 31,000 ارب روپے تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جون کے اختتام پر پاکستان پر بیرونی قرضہ 18,160 ارب روپے تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ ریفرنس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کا تحریری فیصلہ 36 صفحات پر مشتمل ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ متفقہ ہے، جس پر چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبران کے دستخط موجود ہیں۔ عمران خان کے وکیل کے تحریری فیصلے کے مصدقہ نقول لینے کے الیکشن کمیشن پہنچے۔ الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر کو توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ عمران خان کی قومی اسمبلی کی NA 95 کی نشست خالی قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ آج ہی معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل علی ظفر نے عدالت میں دلائل دیے۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے سوال کیا کہ اعتراضات ہیں کیا؟ اس پر علی ظفر نے کہا کہ ایک بائیو میٹرک تصدیق کا اعتراض تھا، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی مصدقہ نقل نہیں لگائی گئی۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری ہی نہیں کیا، صرف 2 صفحے ملے ہیں۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، فیصلہ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ پہلے بھی نااہلی ہوتی رہی، کوئی بھی سیاسی طوفان نہیں آتا۔ جس قانون کے تحت عمران خان نااہل ہوئے وہ تو صرف اسی نشست کی حد تک ہے۔ عمران خان دوبارہ الیکشن لڑنا چاہیں تو لڑ سکتے ہیں، عمران خان پر الیکشن لڑنے کی کوئی پابندی نہیں۔ چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے کہا کہ اگر 3 روز میں آپ کو کاپی نہ دی تو ہم اسے دوبارہ سنیں گے، ہم بھی اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، فیصلہ اناؤنس ہو جاتا ہے اور تفصیلی فیصلہ بعد میں آتا ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمیں 30 روز میں آپ کو سرٹیفائیڈ کاپی مل جائے گی۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا کیس دہشت گردی کے مقدمے میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی۔ عمران خان کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت جج جواد حسن عباس نے کی۔ عمران خان کی عبوری ضمانت 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض 31 اکتوبر تک منظور کر لی گئی۔
آپ کو بتائیں کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا کیس اور دہشت گردی کے مقدمے میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی۔ سیکرٹری لائف سٹاک محمد مالک بھلا کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ محکمہ منصوبہ بندی جات کی تشہیر کے بارے میں لاہے عمل ترتیب دے دیا گیا۔ اجلاس میں محکمہ پینل پر موجود ایڈ ایجنسیز کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ سیکرٹری لائف سٹاک کا اس موقع پر کہنا تھا کہ محکمہ منصوبہ جات کے ثمرات و نتائج عوام الناس تک پہنچائے جائیں گے۔ جاری منصوبوں کے بارے میں پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کی مدد سے مؤثر آگاہی فراہم کی جائے گی۔ سبسڈی اسکیموں کے بارے میں ریڈیو پروگرام بھی تشہیری مہم کا حصہ ہوں گے۔ سیکرٹری لائف سٹاک کا مزید کہنا تھا کہ شعبہ کمیونیکیشن کو محکمانہ تشہیر کی ذمہ داری تفویض کی گئی۔ اجلاس میں ایڈیشنل و ڈیپٹی سیکرٹریز اور ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے بھی شرکت کی۔ ملاوٹ مافیا کے خاتمے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی گھر گھر دودھ ٹیسٹ مہم، چیئرمین اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی سربراہی میں ٹیمیں اور رضاکاروں کا دستہ متحرک۔ گلشن اقبال پارک میں چیئرمین اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے فری ملک ٹیسٹنگ کیمپ کا افتتاح کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ ملاوٹ مافیا کے خاتمے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی گھر گھر دودھ ٹیسٹ مہم شروع ہو گئی۔ چیئرمین اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی سربراہی میں ٹیمیں اور رضاکاروں کا دستہ متحرک ہو گیا۔ گلشن اقبال پارک میں چیئرمین اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے فری ملک ٹیسٹنگ کیمپ کا افتتاح کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ ملاوٹ مافیا کے خاتمے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی گھر گھر دودھ ٹیسٹ مہم شروع ہو گئی۔ چیئرمین اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی سربراہی میں ٹیمیں اور رضاکاروں کا دستہ متحرک ہو گیا۔ گلشن اقبال پارک میں چیئرمین اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے فری ملک ٹیسٹنگ کیمپ کا افتتاح کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رپورٹر سلمان شاہ سے۔ جی سلمان، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، ملاوٹ مافیا کے خاتمے کے لیے فوڈ اتھارٹی کی گھر گھر دودھ ٹیسٹ مہم جاری ہے۔ چیئرمین عامر خاکوانی اور ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کی سربراہی میں ٹیمیں اور رضاکاروں کا دستہ متحرک ہے۔ گلشن اقبال پارک میں چیئرمین اور ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فری ملک ٹیسٹنگ کیمپ کا افتتاح کیا۔ چیئرمین اور ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ایمبیسڈرز کے ہمراہ گھر گھر جا کر لوگوں کو کیمپ کے حوالے سے آگاہی دی۔ مختلف یونیورسٹیز سے آئے پروفیسر پر مشتمل پینل نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے پروجیکٹ کا تنقیدی جائزہ بھی لیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے اسٹوڈنٹ ایمبیسڈرز نے فری مل ٹیسٹنگ کیمپس کے حوالے سے اہل علاقوں کو آگاہی دی۔ جی سلمان شاہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ دنیا بھر کی طرح لاہور میں بھی ہندو برادری کے مذہبی تہوار کے حوالے سے تقریب، ہندو برادری کے دیگر مذاہب کے افراد نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی سی لاہور اور دیگر مقررین نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ جی، سب سے پہلے تو میں اس خوشی کے موقع پہ ہمارے جو ہندو بہن اور بھائی ہیں ان کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا، اور دوسرے نمبر پہ میری بیسٹ وشز، یہ اس کو فیسٹیول آف لائٹس بھی کہا جاتا ہے، تو اس موقع پہ میں ان کو نیک تمنائیں اور جو میری خواہشات ہیں ضلع انتظامیہ لاہور کی طرف سے وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ اور اگین جو ہمارا لاہور کا بڑا ایک رچ کلچرل ہیریٹیج ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے، اس کی ایک خوبصورتی ہے کہ تمام کمیونٹیز جو ہیں یہاں آزادی کے ساتھ اپنی جو مذہبی تہوار ہیں ان کو مناتے ہیں، اور صرف خود نہیں مناتے بلکہ دوسرے جو کمیونٹیز ہیں، جس طریقے سے آج یہاں دیکھنے کو ملا کہ مسلمان بھی، سکھ بھی، ہندو بھی، کرسچن بھی، تمام اس ایک ایونٹ میں جو ہمارے ہندو بھائیوں کا مذہبی تہوار ہے اس میں شامل ہوئے، اور انہیں ایک میسیج دیا جس سے انٹرفیتھ ہارمنی اور جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک جو آپس میں رواداری کا میسیج ہے، میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی چیز ہے، خوشائن چیز ہے، اور ہمیں اس کو مزید فروغ دینا چاہیے۔ جی، بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے علاوہ میں سوچتا ہوں کہ ہماری پہلی ذمہ داری پاکستان کے اندر کے حالات ہے، اور وہ یہی موقع ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ چاہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا تقریباً 8-9 سال سے بین المذاہب مکالمے کا جو گروپ ہے لاہور میں خصوصی طور پر کوئی 70 یا 80 کے قریب، جس میں علماء ہیں، اسکالرز ہیں، ہندو رہنما ہے، مسیح رہنما ہے، سکھ رہنما ہیں، ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، جس سے آنے والے بچے جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آج بھی بہت سارے بچے تھے، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے بڑے مل کے رہ رہے ہیں ہم بھی مل کے رہیں۔ اور میرا بڑا ایمان ہے کہ پاکستان
आइंदा सालों में और अमन का गहवारा बनेगा। मुझे बड़ी खुशी है जी कि आज दिवाली का जो जश्न है वो YMCA में मनाया जा रहा है। ये हमने जौन सी ये रवायत जौन सी 146 साला रवायत YMCA की उसको अब बरकरार रखा है कि YMCA में आज भी उसी तरह यहाँ मांगी नज़र आती है आपको मुख्तलिफ। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। आपको बताएं कि पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में मौत, तमाम सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। PUJ राना अजीम की तरफ से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर अरशद शरीफ के कत्ल पर सख्त एहतजाज किया गया। हुकूमत से मुतालबा किया कि अरशद शरीफ की फैमिली को इंसाफ दिलाया जाए। इस बारे में मजीद जानते हैं अपनी रिपोर्टर खदीजा साबिर की इस रिपोर्ट में। अरशद शरीफ की हलाकत की खबर पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गई। इनकी अहलिया ने ट्विटर पर एक पैगाम में इस खबर की तस्दीक की और लिखा कि इनके शोहर अरशद शरीफ को कुनिया में मारे गए हैं। शरीफ की अहलिया जवेरिया सदीक ने लिखा, मैं अपने दोस्त, शोहर और पसंदीदा जर्नलिस्ट से आज महरूम हो गई। कुनिया की पुलिस के मुताबिक अरशद गोली लगने से हलाक हुए हैं। एंकर पर्सन अरशद शरीफ की कुनिया में कत्ल की खबर पाकिस्तानी अवाम, खास तौर पर पाकिस्तान के सहाफी हलकों में शदीद गम सदमे का सबब बनी। अरशद शरीफ को इतवार की शब कुनिया में नैरोबी मडागी हाईवे पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। इस मौके पर हुकूमत पंजाब के तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था, लाहौर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही सेमिनार, सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की खुसूसी तौर पर शिरकत। तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और फैकल्टी मेंबरान समेत तलबात ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर का कहना था कि आज से 2 साल कबल मुझे भी ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हुई थी। अल्लाह का शुक्र है अब सेहत याब हों। जल्द गंगाराम अस्पताल में 550 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। वाइस चांसलर प्रोफेसर मसूद खालिद कोंदल का कहना था कि फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे बड़ा थैलेसीमिया प्रोग्राम चला रही है। मुआशरे में ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही फैलाना इंतहाई ज़रूरी है। हवेली लखा में खेलों के फ़रोग के लिए अली फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल अकेडमी का इफ्तिताह कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव नवाब अली खान कलस ने बच्चों में किट्स तकसीम की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी अब्दुर्रहमान से, जो कि इस वक्त अली फुटबॉल ग्राउंड में मियां नवाब अली खान के साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अली फुटबॉल ग्राउंड में मौजूद हूँ। हमारे साथ फुटबॉल के ऑनर मियां नवाब अली कलस मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी मियां साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब। हम यहाँ पे आज अली फुटबॉल एकेडमी की ओपनिंग करने जा रहे हैं, जिसका वादा हमने पिछले आल पाकिस्तान फुटबॉल मियां सरदार अली खान कलस आल पाकिस्तान टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें हमने वादा किया था कि हम अनकरीब जो है वो अली फुटबॉल एकेडमी का इफ्तिताह कर रहे हैं। और आज हमारे कोच हैं सजाद साहब, सजाद हफीज़ अकबर साहब, वो आए हैं और ग्राउंड इस वक्त तैयार है, लग चुकी है ग्राउंड सारी। बच्चों की जो है वो किटें, बच्चों का सामान और जो एक्सरसाइज का सामान है, बालें हैं, किटें हैं, वो सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। और ये काफ़ी अरसे से हमारे इलाके की एक ज़रूरत थी एकेडमी, तो उसमें हमने ये सोचा कि ये सिर्फ चकबावा की हद तक नहीं है, ये पूरे इलाका के लिए एकेडमी है फ़ुटबॉल के हवाले से। इसमें हमारा हवेली लखा शहर भी शामिल है, देहात के बच्चे भी शामिल हैं। जिसका दिल करे वो यहाँ पे आके तो वो फ़ुटबॉल खेले और उसमें दिलचस्पी ले। तो ज़ाहिर है बच्चे खेलेंगे, नर्सरी से खेलेंगे तो वो बड़े होकर हमें कोई उसका समर और फल मिलेगा। अभी तक जो हमारे हवेली लखा शहर का जो फुटबॉल है वो दीगर इलाकों से बहुत पीछे है। हमारे पास नए खिलाड़ी पैदा नहीं हो रहे। हमारे पास 3-4 क्लबें, 4 क्लबें यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे काम कर रही हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो नर्सरी है वो तैयार नहीं हो रही। तो ये ज़रूरत महसूस की है कि अगर हम इस नर्सरी को तैयार नहीं करेंगे, छोटे बच्चों को तैयार नहीं करेंगे, तो हमें आगे चल के बड़े प्लेयर नहीं मिल सकते। इसलिए जी नाज़रीन, जैसा आपने सुना है कि मियां नवाब अली कलस साहब का कहना है कि ये जो हम एकेडमी तैयार कर रहे हैं इसमें चक बाबा के ही नहीं पूरे हमारे जो इलाका है उस। चौधरी अब्दुर्रहमान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सहाफ़ियों की फलाह बहबूद का बेड़ा
PUJ آفیشل کے صدر میاں سہیل احمد تاج اور سیکرٹری سید نسیم نقوی نے اپنے کندھوں پر اٹھایا تاریخ ساز اقدامات اور صدیوں یاد رکھے جانے والے عملی نمونے۔ PUJ آفیشل کے صدر میاں سہیل احمد تاج نے تمام صحافیوں کے دلوں میں تحیات گھر بنا لیا۔ PUJ آفیشل پنجاب کے سیکریٹریٹ آفس میں PUJ آفیشل اور انر ڈائیگنوسٹک سینٹر کے درمیان صحافیوں کے لیے آدھی قیمت پر ریڈیالوجی ٹیسٹوں کے بارے میں MOU پر دستخط ہوئے۔ MOU پر دستخط صدر PUJ آفیشل میاں سہیل تاج اور CEO چودھری کاشف نے کیے۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری سید نسیم نقوی بھی موجود تھے۔ نائب صدر PUJ آفیشل سینئر صحافی فاروق راجپوت، سمینہ شفیق، چودھری عمر حیات نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ سینئر صحافی فاروق راجپوت نے صدر PUJ آفیشل میاں سہیل تاج کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ میاں سہیل تاج نے بہت کم وقت میں صحافیوں کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دے کر خود کو ایک لیڈر ثابت کیا۔ راولپنڈی سیکنڈ آل پاکستان ڈاکٹر صدیق پٹنی کے زیر اہتمام 2 روزہ باکسنگ ٹورنامنٹ کا شاندار اختتام ہو گیا۔ ملک بھر سے 100 سے زائد باکسرز شریک ہوئے۔ راولپنڈی ٹیم نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ راولپنڈی سے دیکھتے ہیں انوار الحق مغل کی یہ رپورٹ۔ راولپنڈی شہباز شریف سپورٹ کمپلیکس میں باکسنگ کا 2 روزہ مقابلہ راولپنڈی ٹیم نے جیت لیا۔ مقابلوں میں ملک بھر سے 100 سے زائد کھلاڑی شریک تھے، جن کے مابین سینئر کیٹیگریز کی 30 فائٹیں ہوئیں۔ مقابلوں میں حصہ لینے والے باکسرز کو ڈاکٹر صدیق پٹنی کی جانب سے میڈلز، باکسنگ گلوز، سرٹیفکیٹ، ٹرافی اور ٹریک سوٹ کے علاوہ نقد انعام دیے گئے۔ پروگرام کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر آغا حسن بلوچ تھے۔ ان کے علاوہ یوتھ افیئرز کے محمد رشید اور محمد طارق شریک تھے۔ اس موقع پر کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر صدیق پٹنی نے کہا کہ میں راولپنڈی کا شکر گزار ہوں کہ یہ ایونٹ کا موقع مجھے دیا۔ جبار بھائی، جانب بھائی ہمارے اکیڈمی کے کوچ ہیں اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اچھے کوچوں میں سے ہیں اور ان کو ٹریننگ زیادہ دی جائے اور ان کو باہر ملکوں میں بھیجا جائے۔ جبار بھائی جتنی محنت کرتے ہیں لڑکوں پر، اور لڑکے دیکھو محفل جو ہے نا سجائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے پلیئر پیدا ہوں گے کیونکہ اچھے کوچ ہوں گے نا تو اچھے ہی پلیئر پیدا ہوں گے۔ تو میں سندھ کا ہوتے ہی پنجاب میں آیا ہوں، یہ نہیں دیکھا ہے کہ ہم صرف پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، ہم نے باکسنگ پروموٹ کرنی ہے۔ دیکھیں جب میں اسکول میں تھا تو میں کرکٹر تھا اور میں نے ورلڈ ریکارڈ کیا تھا، 316 رنز بنائے تھے، پھر 270، 260، 187 اور UBL نے مجھے لے لیا۔ تو ایسے ہی پلیئر کو موقع ملتے رہیں گے، ٹورنامنٹ ہوتے رہیں گے، ہم جیسے لوگ کرواتے رہیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اور بھی لوگ آئیں، ایسے ٹورنامنٹ کرائیں، تو بچے جو ہے نا گندی ایکٹیویٹی سے بچ جائیں گے اور وہ صرف پڑھائی پر اور کھیل پر دھیان دیں گے اور پلیئر بن سکتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے، شہر کا نام روشن کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ مقابلوں میں حصہ لینے والے کوچز نے ڈاکٹر صدیق پٹنی کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں نوجوانوں کا مسیحا قرار دیا۔ راولپنڈی سے آئے ہیں اور یہ ایونٹ آپ کی ایونٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس ایونٹ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ بہت زبردست ایونٹ ہوا ہے باکسنگ کا، جو ہم نے دیکھا ہے۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ ایونٹ مشکل تھا، لیکن ڈاکٹر طارق پٹنی صاحب نے دوسرے ایونٹ ہے، 2 مہینے میں 2 بڑے ایونٹ ہو رہے ہیں۔ آل پاکستان بچے جو ہیں اس میں حصہ لیا ہے، بہت اعلیٰ کارکردگی کے ساتھ اور بہت انصاف کے ساتھ اور بہت زبردست طریقے کے ساتھ پروگرام دوسری دفعہ کامیاب ہو رہا ہے۔ پروگرام کے آرگنائزر عبدالجبار پال اور عابد جانی نے ڈسٹرکٹ سپورٹ افیسر توحید عباسی، ڈویژن سپورٹ افیسر وحید بابر سمیت مقابلوں کے حوالے سے تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین سعودی عرب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں شرکاء کا کہنا تھا کہ فیٹ اپ گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد پاکستان کے معاشی ترقی میں تیزی آئے گی اور ملک بہتری کی جانب بڑھے گا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر محمود الحق ڈوگر کی جانب سے منعقدہ تقریب میں مسلم لیگ نون سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے ارکان بھی شریک تھے۔ اس موقع پر لیگی ارکان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے طرز سیاست منفی رویوں پر مبنی ہے، جس کی بدولت پاکستان میں سیاسی انتشار پایا جاتا ہے، اور عمران خان قوم کو گمراہ کر رہے ہیں جبکہ ان کی چوری سرعام پکڑی گئی۔ مسلم لیگ نون سعودی عرب کے صدر شیخ سعید اور سینئر نائب صدر محمود الحق ڈوگر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان بہتری کی جانب بڑھنے لگا اور قومی قیادت مل کر ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے اور فیٹ اف کی گرے لسٹ سے نکلنا بڑی کامیابی ہے، جس سے پاکستان کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔
سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو زاہد اختر زمان کی زیر صدارت 2 اہم اجلاس ہوئے۔ بورڈ آف ریونیو کے اعلیٰ حکام اور متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ پہلے اجلاس میں منچن آباد ضلع بہاولنگر اور ٹیکسلا ضلع راولپنڈی میں اسٹیٹ لینڈ کی عدلیہ کو منتقلی کے معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ دوسرے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ملکیت کی تبدیلی کے عمل میں اسٹیمپ ڈیوٹی کے حوالے سے ٹیکس کی چوری کو ہر صورت روکا جائے۔ سینئر ممبر زاہد اختر زمان نے کہا کہ آڈٹ کے دوران سامنے آنے والی غفلت کا ازالہ کیا جائے گا اور متعلقہ ادارے قانون کے مطابق ٹیکس کی رقم کی ریکوری کو یقینی بنائیں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں متحدہ عرب امارات کے بحری جہازوں کا کراچی بندرگاہ کا دورہ پاک بحریہ کے اعلیٰ حکام اور UAE کے سفارتی عملے نے استقبال کیا۔ دورے کا مقصد دونوں بحری افواج کے مابین پیشہ ورانہ تعلقات کو فروغ دینا تھا۔ دورے کے اختتام پر دونوں بحری افواج کے مابین مشترکہ مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے بحری جہازوں کے دورے سے خطے میں قیام امن کی مشقوں اور مشترکہ کاوشوں کو مزید فروغ ملے گا۔ فاروق آباد میں ورلڈ پولیو ڈے کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ سابق گورنر روٹری کلب تعظیم کمبوہ نے بطور چیف گیسٹ شرکت کی۔ آگاہی واک میں سکول کے بچوں اور اساتذہ کرام سمیت ہرن مینار روٹری کلب، اتحاد امن کونسل، رورل ہیلتھ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور شعور نو ویلفیئر سوسائٹی کے ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر سابق گورنر روٹری کلب تعظیم کمبوہ اور ڈاکٹر ابرار احمد نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ کراچی کے باسیوں کے لیے بری خبر، نیپرا نے کے الیکٹرک کو بجلی کی چوتھی سہمائی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 12 روپے 68 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ نیشنل پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے کہا کہ کے الیکٹرک نے نیپرا کو چوتھی سہمائی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 14 روپے 53 پیسے یونٹ اضافے کی درخواست دی تھی۔ اتھارٹی نے 31 اگست کو سہمائی ایڈجسٹمنٹ پر عوامی سماعت کے بعد ازاں کے الیکٹرک کی مالی سال 2022-21 کی چوتھی سہمائی کی ایڈجسٹمنٹ کی منظوری دے دی۔ نیپرا کے مطابق پورے ملک میں یکساں ٹیرف برقرار رکھتی ہے اور ٹیرف میں فرق کو سبسڈی کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ یوکرین روس کے خلاف ایٹم بم استعمال کرنا چاہتا ہے۔ روسی وزیر دفاع کا دعویٰ، یوکرین نے روس کی جانب سے لگائے گئے الزام کی سختی سے تردید کر دی۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ اگر کوئی جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے تو وہ روس خود ہے۔ روسی وزیر دفاع نے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور ترکیہ کے وزرائے دفاع سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں کہا کہ صورتحال تیزی سے بے قابو کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے، جس پر برطانوی وزیر دفاع نے روس کو کشیدگی بڑھانے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کونسل نے بھی روسی وزیر دفاع کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا۔ کہا کہ یوکرین اپنی سرزمین پر جوہری بم استعمال کرنے کی تیاری نہیں کر رہا۔ یاد رہے کہ روس یوکرین جنگ میں روس کا جانی و مالی نقصان 14,000 فوجیوں، 86 طیاروں، 108 ہیلی کاپٹرز اور 444 ٹینکوں تک پہنچ گیا۔ یوکرین جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹر نے روسی افواج کے نقصان کے اعداد و شمار بھی جاری کیے تھے۔ اور اب شامل کریں گے کھیل کی خبریں۔ ورلڈ کپ T20 کے سپر 12 مرحلے میں زمبابوے اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ بارش کے باعث بغیر مولا جٹ 100 کروڑ کمانے والی پہلی فلم بن گئی۔ مولا جٹ نے 100 کروڑ کا چھکا لگا لیا۔ دی لیجنڈ آف مولا جٹ پاکستان کی اب تک کی سب سے بڑی اور کامیاب فلم کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ فواد خان اور حمزہ علی عباسی کی فلم دنیا بھر میں 100 کروڑ کمانے والی فلموں کے قالب میں شامل ہو گئی۔ مولا جٹ اب تک پاکستانی فلم انڈسٹری کی مہنگی ترین فلم بھی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی کوئی بھی فلم 100 کروڑ کے قالب میں اپنی انٹری نہیں کرا سکی۔ ویکیپیڈیا کے مطابق 2018 میں ریلیز ہونے والی فلم جوانی پھر نہیں آنی نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں 70 کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا۔
लंदन नहीं जाऊंगा ने 55 करोड़ रुपए, जबकि पंजाब नहीं जाऊंगी ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। अली जफर के तीफा इन ट्रबल ने 50 करोड़ रुपए कमाने वाली पाकिस्तान की 5वीं कामयाब तरीन फिल्म है, जबकि जवानी फिर नहीं आने की पहली फिल्म ने 49 करोड़ का बिजनेस किया था। इसी तरह द लेजेंड ऑफ मौला जट इस दौर में कहीं आगे निकल चुकी है। द लेजेंड ऑफ मौला जट को 13 अक्टूबर से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज किया गया था। फिल्म को पूरी दुनिया में 1000 के करीब स्क्रीन्स पर दिखाया गया। ये फिल्म 1969 में रिलीज होने वाले मौला जट का नया वर्जन है, जिसमें हमजा अली अब्बासी, फवाद खान, माहिरा खान और हुमैमा मलिक समेत दीगर अफराद ने काम किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।